अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं नहीं जानता कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी पैदाइश से कब इस ज़मान व मकान की क्या हकीकत थी, और ना ये पता है कि मेरे मरने के बाद इस ज़मान व मकान की क्या हकीकत होगी। मैं तो सिर्फ़ अपने वजूद की तौजीह चाहता हूँ। मज़हब इस तौजीह को बंदगी करार देता है। साइंस मादे के अमल की असीर है और फ़लसफ़ा गूमगू की हालत में इल्हाद का दामन पकड़ता है, और मुआशरा है कि इस पे सोचता ही नहीं। एक दौड़ लगी है जिसमें दौड़ने वाले हर इंसान की मंजिल मुख्तलिफ है, मगर इंसानियत की मंजिल क्या है, उसकी तख्लीक का बुनियादी मकसद क्या है, और क्या इस तख्लीक के बुनियादी मकसद को इस्लाम एज अ रिलीजन आंसर कर सकता है। इस पर बात करने के लिए आज हमने हमजा भाई को इनवाइट किया है। और हमजा भाई को कौन नहीं जानता, उनकी जो किताब थी कि जिस तरह से उन्होंने इस्लाम एथियज्म से वापस इस्लाम की जो जर्नी है वो तय की, मुझे उस जर्नी को जानने में बहुत दिलचस्पी थी। और हमजा भाई, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप जिस मज़हब इस्लाम में पैदा हुए, जो होकर आप एथियस्ट हुए, और बाद में दोबारा आप अपने गौर-व-हौज़ के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचे कि नहीं, इत्तेफ़ाक से वही मज़हब दुरुस्त है जिसमें मैं पैदा हुआ था। क्या ये कन्फर्मेशन बायस है, और क्या इस बात का इम्कान है कि आप दोबारा मुसलमान से एथियस्ट हो जाएँ, या आप ये समझते हैं कि आप हतमी सच्चाई को पा चुके हैं? एक तो थैंक यू अवैस फॉर हैविंग मी, ग्रेट बीइंग हियर। और दूसरा ये कि बिफोर हम आगे चलें, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को ये बात बताई जाए कि ये कोई डिबेट नहीं है। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि डिबेट जो है वो जहर कातिल है फॉर एनी वन हु इज सर्चिंग फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रूथ। तो आज हम बैठ के एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कर रहे हैं, वेयर आई ट्राई टू टेल यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ कि मैं जो मानता हूँ वो क्यों मानता हूँ, एंड यू फ्री टू डिसएग्री। सो इट्स मोर ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, नॉट अ डिबेट, बिकॉज डिबेट में जो है एक इंसान दूसरे इंसान को गलत साबित करने के लिए बैठा होता है, आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए बैठा होता है। और ये जो है, मेरे ख्याल है आज ना आपका ये पॉइंट है ना मेरा ये पॉइंट है। सो वी बिल्कुल, जस्ट बिल्कुल। डिस्कसिंग आइडियाज़, वी जस्ट डिसएग्रीइंग। जो आपने सवाल पूछा वो उसका जवाब बहुत लंबा है, एक किताब लिखती है मैंने उस पर, लेकिन आई ट्राई टू समराइज टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। और सही बात है, मैं बहुत कई डिटेल्स को स्किम थ्रू करूँगा, उसकी अगर डिटेल पूछनी होगी यू फ्री टू आस्क मी। देखिए, मैं पैदा बेशक एक ऐसे माशरे में हुआ जो अपने आप को मुसलमान कहता है, इस्लाम इज़ द डोमिनेंट रिलीजन इन इट। लेकिन मेरी जर्नी की शुरुआत जो है वो एक सवाल से हुई जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो एक मेरा ख्याल है कॉमन सेंस से रिलेटेड है। जब मैं अपनी टीनेज में पहुंचा, तो जब थोड़ी सी बलूगियत की उम्र आई, तो एक सवाल उठा कि एक ज़िंदगी है जो मैंने जीनी है, और उसके बाद एक मौत है जिसने आना है, और उसने ज़िंदगी का कम से कम इस दुनिया के अंदर जो है एक परमानेंट खात्मा कर देना है। तो अब मैं ये ज़िंदगी कैसे जीऊँ, क्योंकि ज़िंदगी का कैनवस बहुत ब्रॉड होता है, बहुत चॉइसेस होती हैं। तो ऊपर से अलमिया ये हुआ कि मेरे कानों में जो है वो इस तरह की बातें भी हर जगह से पड़ती रहीं कि किस किस्म का खुदा है, आखिरत है, उस आखिरत में कोई जवाबदेही है जिसके नतीजे में जन्नत या दोज़ख मिलेगी। ये सिर्फ इस्लाम की तरफ से नहीं, बल्कि बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं ये बात कहते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, हर जगह से कानों में ये बात पड़ी। तो मुझे ये अर्जेंसी फील हुई कि मैं किस तरह की ज़िंदगी जीऊँ। इस फैसले को करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं जानने की कोशिश करूँ कि मरने के बाद ये जो मुझे बातें बताई जा रही हैं, इनके अंदर कोई हकीकत है या नहीं। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि जिनको इनके बारे में नेग्लिजेंट नहीं हुआ जा सकता, मुझे लगता है ये। तो इस बारे में एक राय कायम करना मेरा मोटिव था, ताकि जो भी मुझे जवाबात मिलें, मैं उस हिसाब से ज़िंदगी गुजार सकूँ। क्योंकि देखें, अगर खुदा नहीं है, आखिरत नहीं है, तो फिर कुछ चॉइसेस शायद मेरी डिफरेंट हों ज़िंदगी में। क्योंकि फिर वर्ल्डली सक्सेस इज आई थिंक आई मैक्सिमाइज ऑन इट, समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट माइट बी राइट। बहुत सारी ऐसी चॉइसेस आती हैं ज़िंदगी में, फिर ज़िंदगी में पूरी तरह एक और तरह इंडल्ज करूँगा मैं। लेकिन अगर अगर तो क़यामत और खुदा में कोई हकीकत है, तो फिर आई ट्राई टू मैक्सिमाइज ऑन दैट सक्सेस। सो इट वाज मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शुड आई लीड। तो इनिशियली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस रिलीजन में मैं पैदा हुआ उसकी तरफ ही इंसान नज़र दौड़ाता है, नेचुरल सी बात है। लेकिन उसके अंदर उस ज़माने में मुझे इतनी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस नज़र आई कि जिनकी वजह से मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये सब कुछ मैन मेड है। तो उसके बाद
میں پھر الہاد کی دنیا میں گیا، کیونکہ میں نے جب باقی ریلیجنس کو بھی دیکھا تو ان کے اندر بھی مجھے کچھ مسائل نظر آئے. کسی میں کوئی مورل مسئلہ تھا، کسی میں کوئی انٹلیکچوئل اور ریشنل مسئلہ تھا. تو دین آئی became not an atheist. Atheist would be an overstatement, but I think more of an agnostic. اور کافی عرصہ پھر وہ اگنوسٹسزم کی صورتحال رہی ارلی 20s تک، mid 20s تک. I would say agnosticism with a very heavy tilt towards atheism. اس کے بعد پھر دراڑیں پڑنا شروع ہوئی جب میرے ایک کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ کی دنیا کے مرشد پاک ہوتے تھے، اینٹنی فلو صاحب. بہت مشہور نام ہے، 60s 70s میں ان کا بہت کام ہے. ان کو بلکہ جو نیو ایتھیسٹ موومنٹ ہے وہ بھی ان کو فالو کرتے تھے. سو اینٹنی فلو صاحب 92 سال کی عمر میں جو ہے وہ بلیور بن گئے، ناٹ ان دا ریلیجن والا خدا، بٹ ہی ریناؤنسڈ آل آف ہز ورک. اور میرا خیال ہے کہ بہت دیانتداری چاہیے یہ کام کرنے کے لیے کہ آپ اپنا 40-45 سال کا کام ریناؤنس کر دیں. اینڈ ہی دین کیم آؤٹ اینڈ سیڈ کہ آئی تھنک کہ دیر از سم کائنڈ آف این انٹیلیجنس behind everything. He did not really get into religion, lekin he became a proponent of intelligence, and that was because of the DNA. جو Human Genome Project complete ہوا تو انہوں نے DNA دیکھا اور اس کے بعد یہ کنکلوژن کی. وہ ایک پہلی دراڑ تھی. مجھے بھی سائنس پڑھنے کا موقع ملا، بڑے ہوئے، باہر گئے، کچھ پڑھا لکھا، تو سائنٹیفک حقائق دیکھ کے، جس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مینلی ڈی این اے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ دیکھ کے ایٹ لیسٹ میرے جیسا آدمی، اینٹنی فلو صاحب جیسا آدمی، بہت سارے اور بھی لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ نیچرل پروسیسز کا شاید نتیجہ نہیں ہو سکتا. بیکاز ڈی این اے از انفارمیشن، کوڈڈ انفارمیشن آف دی ہائیسٹ آرڈر. وہ پورا میکنزم کی انفارمیشن ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس میں انسٹرکشنز موجود ہیں، ان انسٹرکشنز کو ریڈ کر کے پروسیسز آف لائف اور کمپوننٹس آف لائف کو بنایا جاتا ہے. یہ ایسی چیزیں کہ جس کو دیکھ کے زیادہ ریزنیبل ہائپوتھسس، میرے نزدیک زیادہ ریزنیبل ہائپوتھسس یہ لگا مجھے کہ نہیں، یہ سب کچھ بلائنڈ فورسز آف نیچر کا حادثہ شاید نہیں ہے. پھر ایک اور چیز نے بہت بڑی دراڑ ڈالی میرے ایگنوسٹسزم میں، اور وہ یہ تھی کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جو ریلیجس کانسیپٹس ہیں کہ میری کسی روح کا وجود ہے، روح کا مطلب یہ کہ آئی ایم سم بڈی اپارٹ فرام مائی برین ایز ویل. یہ مجھے لگتا تھا کہ اس کو سائنس ختم کر چکی ہے اس کانسیپٹ کو، اینڈ آئی ایم آل آف مائی برین، دیٹس ویری مچ اٹ. اس طرح کے اور بھی کانسیپٹس تھے، لیکن اس میں یہ ہوا کہ نان ریلیجس وائسز نے ان چیزوں کو ایز اے پاسبلٹی بتانا شروع کر دیا جن کو مجھے لگتا تھا کہ صرف ریلیجس کانسیپٹس ہیں، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا سائنس ان کو بالکل ڈسپروو کر چکا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا روح کا کانسیپٹ ہے، تو تھنگس کیم ان مائی ریسرچ stuff like the problem of neural binding, if I'm not wrong. میں نے بک میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر ہے کہ all of the inputs get processed in different parts of my brain, but that one unified experience which makes me is not found in the brain. اس کے بعد placebo effect جیسی چیزیں ہیں. تو اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ there is some part of me which at least up till now is not detectable in the brain, might possibly be brain سے ماورا ہو سکتا ہے. پھر جیسے آفٹر لائف کا کانسیپٹ ہے، مجھے لگتا تھا کہ مائی باڈی از اٹ، مر گیا، ختم، اور یہ آفٹر لائف اینڈ می سروائیونگ آفٹر مائی باڈیلی ڈیتھ از آلسو ریلیجس نانسنس. اس کے بارے میں ریسرچ سامنے آئی کہ نان ریلیجس وائسز، سائنٹیفک وائسز، ایسی وائسز جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی بالکل نان ریلیجس ریسرچز کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ نہیں، سم پارٹ آف می مائٹ سروائیو فار اے ویری لمیٹڈ ٹائم ڈیمونسٹریٹولی آفٹر مائی برین ڈیتھ، باڈیلی ڈیتھ. تو اس نے اس چیز کو شیٹر کر دیا جو مجھے لگتا تھا کہ نہیں یار، سائنس تو ڈسپروو کر چکی ساری چیزیں. اس طرح کی جب چیزیں سامنے آئیں تو وہ بھی ایک ختم ہو گیا میرا ڈوگما کہ یار سائنس نے کنکلوسیولی ڈسپروو کر دیا. سو یہ ساری چیزوں نے ملا کے مجھے اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک انٹیلیجنس کا اس پوری اسکیم کے پیچھے ہونا، اس کو ڈیزائن کرنا، یہ صرف ریلیجس فیری ٹیل نہیں ہے. میرے روح کا موجود ہونا، مرنے کے بعد کنٹینیو ہونا، یہ بھی صرف ریلیجس نانسنس نہیں ہے. تو اس چیز نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا. پھر اسلام وہاں پہ آیا کہ جب میں نے جاننا چاہا کہ یار اچھا اگر کوئی ہے انٹیلیجنس تو پھر کون سے والی ہے، بیکاز بہت مذاہب ہیں. تو اس جرنی نے پھر مجھے مذاہب کی طرف دیکھنے پہ مجبور کیا کہ اچھا بھی اگر کوئی ہے انٹیلیجنس تو کیا وہ پرسنل گاڈ ہے یا نہیں ہے، اور اگر پرسنل ہے تو کیا چاہتا ہے میرے سے. اس میں نے پھر موٹے ریلیجنس کو دیکھا جو آج کل کی دنیا میں ہیں، بیکاز لیٹس فیس اٹ،
میں ایک عام انسان ہوں آپ کی طرح، میں کوئی اسکالر یا اکیڈیمک نہیں ہوں جس کو شوق ہے ان چیزوں کا. میں ایک عام انسان ہوں، مجھے جاننا ہے کہ خدا ہے یا نہیں تاکہ میں زندگی اس حساب سے جی سکوں. میرے پاس وقت نہیں، اور 99% لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ماضی کے 15 کروڑ ریلیجنس میں جائیں، فلاسفیز میں جائیں، لٹریچر دیکھیں، مائنڈ بنائیں. نا ٹائم ہے آنیسٹلی سینگ زندگی کے سروائیول سے اور ان چیزوں سے. تو میں نے کہا یار اچھا موٹے موٹے جو آج کل 5-6 دین ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اگر اللہ میاں ہوئے، خدا ہوا کوئی، اللہ تعالیٰ تو بعد میں ہے، تو ان کی اگر آئیڈیالوجی سروائیو ہی نہیں کی اور ہسٹری کے پتوں میں گم ہو گئی، تو پھر اگر قیامت ہوئی تو میں کہوں گا یار وہ تو کہاں میں لائبریریوں میں جاتا یا کہاں میں آرکائیو سرچ کرتا. تو اگر کچھ ہوگا تو یہ پریزنٹ ہی 2-4 میں ہوگا، ورنہ پھر اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی. I'll have at least reason enough to say کہ یار میں نے کوشش کی تھی. تو مذاہب کے اندر 2 ہی مذاہب نظر آئے. ایک اسپرچل ریلیجنز ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے اندر جائیں، آپ اپنے اندر جائیں، نفس میں جائیں تو پھر آپ کو انلائٹنمنٹ ہوگی اور اس کا نروان ہوگا. اور ایک یہ ریویلڈ مذاہب ہیں جو انبیاء اور رسولوں کی یہ ٹریڈیشن ہے پوری، ابراہیمک فیتھس ہیں. ان کو جو موٹا موٹا دیکھا تو مجھے ابراہیمک فیتھس کا مقدمہ جو ہے وہ زیادہ سالڈ لگا کہ اس کائنات کے بنانے والے نے جو بھی انٹیلیجنس ہے پیچھے، فرسٹ کاز ہے، اس نے خود رابطہ کر کے انسانیت کو بار بار بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. تو اس لیے میں نے پھر ابراہیمک مذاہب میں گھسا. میں ابراہیمک مذاہب میں قرآن for a lot of technical reasons I picked again because among the scriptures قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو ریزنیبل حد تک یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ وہی اوریجنل کتاب ہے جو اس کے دینے والے نے جس طرح اس کو دیا. کیونکہ آن دی ادر ہینڈ جیسے نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ اپنی اوریجنل لینگویج میں اویلیبل نہیں ہے. جو توریت ہے وہ اس کے اوریجنس گو سو فار بیک ان ہسٹری کہ یو کانٹ ریلی ٹیل فور شور کہ واٹ ہیپنڈ، ویئر اٹ ہیپنڈ. پھر لوٹ آف ہسٹری ہیز بین آلسو مکسڈ ان اٹ. تو قرآن کو جب دیکھا تو اس سے پچھلی صحیفوں کی بھی سینس بہت بنی. اور پھر جب اپنے لیٹ 20s میں دیکھ رہا تھا تو آئی آلسو ہیڈ اے لاٹ آف ایکسپوجر. اور بیکاز میرا ایک اگنوسٹسزم کا بھی بیک گراؤنڈ ہو چکا تھا تو میرا ذہن بالکل خالی تھا. اس کے اندر وہ ڈاگمیٹک چیزیں نہیں تھی جو ہماری پریولنٹ انٹرپریٹیشن ہمیں بتاتی ہے آگے. تو جب اس نظریے سے پڑھا تو a lot of the things were making sense. A lot of the things were making sense. بٹ بہت ساری پھر بھی چیزیں تھیں جو سینس نہیں بنا رہی. اس سے بہت کچھ تھا. فار ایگزامپل قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی قیامت کے دن اسلام ہی قابل قبول ہوگا. تو وہ ایک بڑا ریڈ فلیگ تھا کہ یار ذات اور دنیا تو غیر مسلم ہے، تو اگر اللہ میاں ان کو اسلام کے اندر پیدا کر دیتا تو وہ بیچارے جنت کے اہل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ جو ساری ہسٹری ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ تو ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، پرچوں پہ، تو بہت بعد میں کمپائل ہوا. دیٹ آلسو میڈ می لٹل اپریہنسو. پھر یہ والی بات کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، لیکن ہمارے پہ یہ آبلیگیشن ہے. اور یہ دیکھیں پاپولر انٹرپریٹیشن ہمیں آج بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمارے پہ آبلیگیشن ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن آج بھی آئیڈیلی ہم تلوار نکالیں اور قوموں کے پاس جائیں اور کہیں اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. دیٹ سیمڈ اگین لائک اے کانٹرڈکشن کہ دیٹ ڈز ناٹ ریئلی فیل لائک فریڈم آف ریلیجن. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. اس کے بعد اپوسٹسی کی سزا جو ہے موت بتائی جاتی پاپولر انٹرپریٹیشن. سر حمزہ بھائی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ایک بنیادی مقدمہ جو ہے میرے سامنے رکھا. اور لیکن یہ ابھی سارے کیونکہ میں 2 more minutes so I'll جی probably wrap it up. So اس طرح apostasy تھی. That did not make sense. تو ان چیزوں کے بارے میں پھر جاوید احمد غامدی صاحب played a very big role. اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک ایک کر کے مجھے ان کے تھرو بڑی کلیریفیکیشن سے سمجھنے کو ملی. And then there came a time where I basically ran out of questions. So when I ran out of questions, and again plus جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایز اے رسول آف گاڈ ہے، یعنی کہ خدا کی ججمنٹ رسول کے تھرو برپا ہوتی ہے اس دنیا کے اندر ایز اے پروف آف دا ججمنٹ ڈے ٹو کم. اس پوری چیز نے جو ہے مجھے وہ فائنل نیل ان دا کافن تھا. دیٹ بیکیم دا بگیسٹ پروف آف قیامت اینڈ a خدا دیٹ ول ہولڈ می اکاؤنٹیبل. So then I ran out of questions combined with the Rasool of God as proof of Judgment Day, and that led to me basically accepting that there's a very high chance that all of this is true. Jay, sorry. نہیں حمزہ بھائی مجھے بڑا مزہ آیا اور مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں اور مجھے آفس بھی جانا ہے. اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے، آخری پوڈ کاسٹ نہیں ہے. ہم مستقبل میں let's keep doing it on a regular basis inshallah. میں پانی پکڑوں آپ بولیں. جی
اب بولے بولے میں یہ پانی پکا. نہیں نہیں آپ بیٹھ جائیں. اچھا حمزہ بھائی، آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ جو ڈی این اے کے اندر یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کے اندر جو پائی جانے والی انٹریکیسی ہے اس نے آپ کو مجبور کیا یہ سوچنے پر کہ کوئی نہ کوئی ہائر انٹیلیجنس ایگزسٹ کر سکتی ہے. حمزہ بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈی این اے ہے وہ ایک بلینز آف ایئرس کے ایوولوشن پروسیس کا نتیجہ ہے، اور اس ایوولوشن کو جاوید احمد غامدی صاحب آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ کریشنزم کی بات کرتے ہیں، یعنی خدا نے تخلیق کیا مخلوقات کو، لیکن جو سائنس ہے وہ اسی ڈی این اے کے ذریعے ایوولوشن کو پروپوگیٹ کرتی ہے. اسی ڈی این اے کے اندر جو جینیٹک ڈیزیزز پائی جاتی ہیں، ہیموفیلیا ہے، تھیلیسیمیا ہے، اس کے علاوہ کینسر ہے، دیگر بیماریاں ہیں، وہ بھی اسی ڈی این اے کے تھرو ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو پھر ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مقدمہ ہے وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اگر یہ احسانی تقویم ہے تو ڈی این اے کے اندر پائی جانے والی جو انکنسسٹنسیز ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا حمزہ بھائی، آپ نے یہ کہا کہ جو ایک کر لیتے نا پھر وہ کیونکہ میں ڈسکشن صرف ٹائم. میں ایک جنرل سبق کروں میں کیونکہ آپ نے ایک لمبی، میں صرف 3 نقطے آپ کے رکھوں گا. دوسرا آپ نے یہ کہا، آپ آرام سے اس پہ کمنٹ کیجیے گا. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ چونکہ روح کا جو وجود ہے اسے نان ریلیجس لوگوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا ہے، تو میں اس کو زیادہ تر ایک اسکیپٹسزم سمجھتا ہوں. اور جو برین ڈیتھ اور باڈی ڈیتھ کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہم روح نہیں کہہ سکتے ہیں. تو روح جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہے، روح بکرے کے اندر، بطخ کے اندر، مرغی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ روح جو ہے امر ربی ہے، تو امر ربی بادل بھی ہے، امر ربی بارش بھی ہے. اور حمزہ بھائی، یہ جو آپ نے یہ ان دونوں باتوں پر بے شک کمنٹ کیجیے گا نہ کیجیے گا، لیکن آپ کی جو گفتگو کا جو سب سے زیادہ جملہ جو سیدھا میرے دل پر جس نے، کیونکہ میں آپ والا یقین پانا چاہتا ہوں، میں بالکل آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، میں واقعی ایک ایکسچینج آف آئیڈیاز کر رہا ہوں. حمزہ بھائی، آپ نے کہا کہ خدا نے رابطہ کیا ایک بندے کے ساتھ اور یہ ایک ریویلڈ ریلیجن تھا. میرا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہی وہ اس رابطے کا پروف ہے کہ آپ کے غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضور گھر پہ تھے، بقیہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ غار حرا میں تھے، جہاں بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہے تو حضور کے ساتھ ان کے رابطے کا بنیادی ثبوت کیا ہے جس ثبوت کے اوپر ان کے چچا ابو طالب نے اعتماد نہیں کیا. حمزہ بھائی سو پہلے وہ احسانی تقویم والی بات جی جی کو جی ڈسکس. بالکل. آئی وانٹ انٹرپٹ یو، جب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اگلا سوال کروں. اچھا نہیں اب کر لیں انٹرپٹ، کو مسئلہ نہیں ہو کیونکہ میں ٹریک نہیں رکھ پا رہا ہوتا ذرا ڈی این اے روح تھوڑا اور ہو گیا. نبوت کا ثبوت. ڈی این اے روح اور نبوت کا ثبوت. اچھا سو پہلے وہ جو احسن تقویم والی بات آپ نے کی، دیکھیں انسان کو جو مذہب جب اسلام کہتا ہے کہ احسنی تقویم، تو وہ اس غرض سے کہتا ہے کہ انسان کا جو پرپس ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کے اچھی چوائسز کرے، خدا کے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار کرے اور اس راستے پہ اپنی ہائیسٹ پوٹینشیل اچیو کرے، اس معاملے میں وہ احسنی تقویم ہے. اور اس کا کیونکہ صورت کو جب آگے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور پھر کئی انسان اتنی ہی ڈیپتھس میں گر جاتے ہیں جب برائی کی بات آتی ہے. تو اس معاملے میں احسنی تقویم ہے. جہاں تک جسمانی ڈیفالٹس کی بات ہے، بیماریوں کی بات ہے، بڑھاپے کی بات ہے، تو وہ تو ایسے ڈیفیکٹس ہیں جو قرآن خود کہتا ہے کہ امتحان کے پرپس سے اس دنیا کے اندر رکھے گئے ہیں. جو قرآن کے مطابق دنیا ہے، whether one thinks it's right or wrong, that world is very imperfect. قرآن میں تو آتا ہے کہ تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا، بیماری سے آزمایا جائے گا، دکھ سے آزمایا جائے گا. تو آزمائش کے پرپس سے تو ہر جگہ امپرفیکشنز موجود ہیں. اور مذہب کہتا ہے کہ وہ جو پرفیکٹ دنیا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جہاں پہ یہ سب کچھ نہ ہو، وہ آنے والی دنیا ہے جہاں پہ لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ بسایا جائے گا. یہاں امتحان ہو رہا ہے تو یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ امتحان کے لحاظ سے یہ قرآن کہتا ہے کہ پرفیکٹ دنیا ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے امپرفیکٹ دنیا ہے. تو یہ تو پہلی بات کا جواب ہے. اس بارے میں بتا دیں if you want to add on something. نہیں آپ کنٹینیو کریں. اب روح کے اوپر دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی کہ جو روح ہے اس کو آپ نے کہا کہ اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سائنس روح کو پروف کرتی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ جو روح کا کانسیپٹ ہے، روح کا بیسکلی دیکھیں اگر اس کو نٹ شیل میں ڈالا جائے تو روح کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میری ایگزسٹنس انڈیپینڈنٹ آف برین بھی موجود ہے، یعنی جو میرا مٹیریل برین ہے. تو میں پہلے اس آئیڈیا میں تھا کہ اس چیز کو سائنس کنکلوسیولی ڈسپروو
کر چکی ہے. لیکن سائنس نے اور خاص طور پہ نان ریلیجس ایکسپرٹس نے جب اس طرح کی باتیں کی کہ نہیں سم پارٹ آف می یعنی کہ جو میں ہوں حمزہ عباسی سم پارٹ آف می مائٹ سروائیو آفٹر باڈیلی ڈیتھ یا برین ڈیتھ تو اس سے روح پروو نہیں ہوتی لیکن وہ جو ریلیجس کانسیپٹ ہے کہ سم پارٹ آف می مائٹ سروائیو آفٹر ڈیتھ اس کو کچھ تقویت ضرور ملتی ہے فرام دا نان ریلیجس سائڈ. یعنی کہ وہ بت ٹوٹ جاتا ہے جو میرے ذہن میں تھا کہ یار سائنس تو ہر دروازہ یہ بند کر چکی ہے. تو یہ تھا میرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. حمزہ بھائی یہ سم پارٹ آف می سے کیا مراد ہے اور یہ مرنے کے بعد کہاں سروائیو کرتی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر کچھ ریسرچز ہوئی ہیں جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹر سیم پارنیا ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے there was a huge study conducted جہاں پہ جو کارڈیک ڈیتھ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے. اب تو ہمارے پاس ایسی میڈیسنز آ گئی ہیں طریقہ کار آ گئے ہیں کہ 20 منٹ بھی جو ہے اگر کوئی انسان کمپلیٹلی برین ڈیڈ ہے کمپلیٹلی اس کی باڈی ڈیڈ ہے تو اس کو واپس لے کے آیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر سیم پارنیا کی قیادت میں ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی تھی جہاں پہ cardiac arrest کے patients who have gone past the threshold of death, یعنی no activity in the brain, no activity in the body, they were brought back to life. And some of them recalled events while they were knocked out, completely knocked out. And a few of them recalled events which are actually happening while they were being resuscitated, while their brain was completely flatlined. تو اس اسٹڈی کی یہ کنکلوژن تھی اور اگین دیٹس اے نان ریلیجس گائے کہ اس نے کہا کہ وی کین سے کنکلوسively کہ سم پارٹ آف یو سروائیوز آفٹر یور مٹیریل ڈیتھ فار اے وائل ڈیمونسٹریٹولی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ دیر لائک وی ڈونٹ نو مے بی دیٹ ایویپوریٹس مے بی دیٹ لیوز آن فار ایور وی ہیو نو آئیڈیا. نہیں حمزہ بھائی جو میٹیریل باڈی ہے وہ 20 منٹ کے لیے ڈیڈ ہو گئی ہے اور اس کو میٹیریل انسٹرومنٹس کے ذریعے سائنس جو ڈاکٹرز ہیں وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میٹیریل باڈی کو میٹیریل انسٹرومنٹس کے ساتھ ریوائیو کرنے کی جو کوشش ہے اس میں جو سم پارٹ آف می ہے وہ روح اور میٹا فزیکل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہسپتال کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا جو سفر ہے وہ اور قبرستان سے واپس زندگی کا جو سفر ہے اس میں بڑا فرق ہے. 20 منٹ اور ملینز آف ایئرز کے دعوے میں کہ آپ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، جو کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مرنے کا بات کا ثبوت دو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پرندہ جو ہے وہ زندہ کر کے دکھایا. جب ایک اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جو ہے جو ہمارے نزدیک ایک اساطیری کردار ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین کرنے کے لیے ایک فزیکل ڈیمانسٹریشن کا محتاج ہے کہ ایک پرندے کے 4 ٹکڑے کیے گئے، اس کو 4 پہاڑیوں پر رکھا گیا اور پھر آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو زندہ کیا. تو ہم تو حضرت ابراہیم سے بہت چھوٹے لوگ ہیں نا سر، تو ہمیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنا چاہیے تھا ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں بھی لائف آفٹر ڈیتھ کا اس طرح کا ثبوت دے دیتا تاکہ ہم نہ بھٹکتے. حمزہ بھائی نہیں اب تو اس میں آپ پوچھ کر رہے ہیں کہ ثبوت اور نہیں یعنی یہ جو لائف آفٹر ڈیتھ کا جو تصور ہے جس کے اوپر دنیا کا ہر ریلیجن قائم ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ مرنے کے کچھ منٹ کے بعد باڈیز کو ریوائیو کیا گیا ہے، تو میٹیریل باڈیز کو میٹیریل انسٹرومنٹس کے ساتھ ریوائیو کرنے میں یہ جو سم پارٹ آف می ہے یہ سم پارٹ آف می کہاں تھا حمزہ بھائی؟ اور لائف آفٹر ڈیتھ کا کیا یہ سرٹن ثبوت ہے؟ نہیں سرٹن ثبوت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے وہ جو میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ سائنس بالکل دروازہ بند کر چکی ہے کہ اینی پارٹ آف می کین کنٹینیو مائی باڈیلی ڈیتھ، وہ دروازہ بند ہوا. ابھی آفٹر لائف کیا ہے کیسی وہ تو ہے بہرحال مذہب کا مقدمہ ہے، لیکن ان ریسرچز کے آنے سے جو میرے ذہن میں آئیڈیا تھا وہ ٹوٹ گیا کہ سائنس ہر دروازہ بند کر چکی ہے. اٹ از scientifically and rationally impossible that any part of me can survive after bodily death. تو اس چیز کو اس نے توڑا. جو آفٹر لائف کا پورا مقدمہ ہے وہ تو مذہب کا ہی مقدمہ ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ می یا جو تھوڑی عرصے تک سروائیو کی 5 منٹ 10 منٹ وہ کہاں تھی، مطلب وہ کسی اور ڈائمینشن میں ہو سکتی ہے. وی ڈونٹ نو بیکاز مطلب وہ کسی فزیکل جگہ پہ تو نہیں تھی. It could be in another dimension, it could be in a higher dimension, we don't know, but they showed that it did survive for a bit. تو حمزہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
نبی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اور اس معاملے میں یہ بڑا کنونشنل کوشچن ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت انٹرسٹ ہے تھیولوجی کے اندر، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سوال لے کر مزہ آئے گا۔ اور حمزہ بھائی، سوال یہ ہے کہ اگر میں ایک ایکس مسلم ہوں، میں اب اسلام کو پریکٹس نہیں کرتا ہوں، مجھے بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ ایک کریکٹر ہے اور شیطان انسانوں کو بہکا سکتا ہے، کریکٹ؟ یعنی شیطان جو ہے حمزہ علی عباسی کے پاس، اویس اقبال کے پاس، نریندر مودی کے پاس، ہر انسان کے پاس انڈیویجولی جا کر اس کے دماغ میں پینیٹریٹ کرتا ہے اور اس کو بہکا سکتا ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ڈائریکٹلی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، وہ ساری بستی میں سے ایک بندہ چنتا ہے، اس کو اکیلے میں لے جا کر کہتا ہے کہ یار یہ میری ہدایت ہے، یہ باقی بستی میں جا کر بانٹ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن اے تھیولوجیکل اسکیل شیطان ہر انسان کو انڈیویجول لیول پر آ کر بہکا سکتا ہے، لیکن اس شیطان کا جو خالق ہے، جس کو آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ ہر انسان کو انڈیویجولی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، وہ پوری بستی میں سے ایک بندہ چنتا ہے جس کے اوپر کچھ لوگ اعتبار کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ حمزہ بھائی، اس پرابلم کو ذرا سالو کریں۔ دیکھیں، ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے جو پورا اپنا سسٹم بتایا ہے وہ اس سے کچھ زیادہ آگے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ قرآن میں جو ہمارے سامنے ماڈل رکھا ہے وہ یہ کہ انسان کو بنایا تو ہدایت سب کے اندر ڈال کے بھیجی، یعنی ایک بیسک سینس آف رائٹ اینڈ رانگ وہ سب کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر، ہر سین انسان کے اندر۔ اس کے بعد خود پہلے گروپ آف پیپل سے رابطہ بھی کیا اور اس کو اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں۔ اس کے بعد جب انسان نے ان ڈیٹیلز کے اندر ڈس ایگری کرنا شروع کیا، یا کچھ لوگ فار وٹ ایور ریزن اس ہدایت سے گمراہ ہوئے، تو پھر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے تھرو کیوں؟ آخر خدا خود باہر کیوں نہیں آ جاتا؟ فرشتے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ تو اس چیز کا جواب بھی قرآن میں دیا، وچ ایٹ لیسٹ میکس سینس ٹو می، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر خدا خود نکل آئے اور فرشتے نظر آ جائیں تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ امتحان کیوں ختم ہو جائے گا؟ بیکاز یہ سارا امتحان اسی چیز کا ہے کہ جب انسان کو کمپلیٹ فریڈم دی جاتی ہے ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ مورلی اسپیکنگ، تو پھر انسان کیا رویہ اختیار کرے گا؟ تو خدا کہتا ہے کہ جب میں نظر آ گیا، فرشتے نظر آ گئے، وہ پورا عالم نظر آ گیا، تو پھر وہ فریڈم ختم ہو جائے گی، بیکاز گاڈ از سچ این اوور ویلمنگ ریالٹی کہ دین نو بڈی ول ڈیئر ٹو ڈو اینی تھنگ رانگ۔ اور ہم یہ کرینے کیا اس بات ہے، کیونکہ اگر پولیس والا سامنے کھڑا ہو تو وہ پاگل ہی ہوگا جو اشارہ توڑے گا۔ لیکن تو حمزہ اس بھائی، لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے اللہ تعالیٰ خود رابطہ کرتے ہیں اور انہیں اپنا کلام دیتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے رابطہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی زندگی بھی امتحان تھی تو ان کا امتحان زیادہ آسان ہے میری نسبت۔ میرے سے کسی فرشتے نے رابطہ نہیں کیا، مجھ سے کسی خدا نے رابطہ نہیں کیا ہے، تو میرے اوپر حضور سے زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس خدا کو تلاش کروں جو آپ کے پیغمبر کو بیٹھے بیٹھے مل گیا تھا۔ دیکھیں، اس کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب انسان رستے سے گمراہ ہوا تو پھر خدا نے انسانوں سے رابطہ کر کے ان کو کریکشنز کروائیں، ڈیٹیلز دی۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پہلے ایک پوری نبی اور رسولوں کی تاریخ ہے، اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پوری دنیا کے اندر نبی اور رسول جو ہے آتے رہے، جس کے ٹریسز ہمیں جو ہیں ہر کلچر میں سرپرائزنگلی جو ہے ملتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر یہ لوگ آتے رہے، اور جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو اول تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے معاشرے کے اخلاقی طور پہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب رابطہ کیا جاتا ہے تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگری ود یو، کہ وہ جو پردہ حائل ہے امتحان کی غرض سے، اس پردے کو کسی حد تک کمپرومائز کیا جاتا ہے، بریک کیا جاتا ہے، اور ان پہ وہ دنیا ویزیبل کرائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایکچولی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کا امتحان اور دگنا ٹف ہو جاتا ہے، بیکاز ہم جیسے لوگوں کے پاس بہت مارجن ہے معافی تلافی کا۔ ہمارے پاس جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو بہت لمبی لمبی مہلتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب رابطہ ڈائریکٹ قائم ہو جاتا ہے نبی رسول کے ساتھ تو پھر اس کا ریوارڈ بھی ڈبل ہے، لیکن پنشمنٹ بھی اتنی ہی سویر ہے اور امیجیٹ ہے۔ فار ایگزامپل، حضرت یونس کا واقعہ ہمیں جو ہے قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ ان سے ایک اجتہاد کے اندر غلطی ہوئی، یا غلط فیصلہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم سے جلدی جو ہے فرار اختیار کر لی۔ اب یہ بظاہر بہت چھوٹی سی مسٹیک ہے، آپ اور میں کوئی اس طرح کی غلطی کریں گے تو ہمیں مہلت ملے گی، ممکن ہے معاف بھی کر دیا جائے، لیکن اس وقت ان کے اوپر شدید گرفت ہوئی۔ تو جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کے لیے چیزیں انفینٹلی اور زیادہ ٹف ہو جاتی ہیں، امتحان بھی انفینٹلی اور زیادہ ٹف ہو جاتا ہے۔ اب ذرا
اسٹوریز کو دیکھیں whether you're a believer or not, بٹ یہ جو نبی اور رسولوں کی اسٹوریاں آتی ہیں بائبل میں، قرآن میں، ان کے اندر بہت زیادہ داؤ پیچ ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کے یعنی اندر۔ حمزہ بھائی آپ کو ایکچولی لگتا ہے کہ حضرت یونس جو تھے وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر سیر کرتے رہے؟ یہ 40 دن قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن چلیں میں تو 2 دن تک، 3 دن تک، نہیں، 3 ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مچھلی کوئی بڑی آئی، اس نے ان کو جو ہے بائٹ کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور یہ پورا قصہ لیکن جو حمزہ مچھلی بھائی کے جو پیٹ میں اسلام کی تھیولوجی ہے اس کا ایک بنیادی ٹیننٹ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ خطا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو ائمہ کرام ہیں وہ تک معصوم ہوتے ہیں، تو جو اگر نبی معصوم ہوتا ہے وہ خطا نہیں کر سکتا ہے تو اس کی تو سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اوپر ان کو فوقیت دی، ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا، تو ان کو تو بیٹھے بیٹھے خدا مل گیا، مجھے تو بیٹھے بیٹھے خدا نہیں ملا، ان کا تو امتحان تو تھا ہی نہیں۔ اچھا، آپ نے 2 باتیں کی نا، ایک تو آپ نے کہا کہ وہ خطا کر نہیں سکتے، یہ جی جی، بات تھوڑی سی درست نہیں ہے۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں، میں نہیں کہتا سر، میرے نزدیک تو کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ ہاں لیکن قرآن کے اندر تو دیکھیں نا کہ حضرت یونس سے خطا ہوئی بہرحال، تو یہ بات درست نہیں ہے کہ نبی اور رسولوں سے خطا نہیں ہوتی، ان کو خطا پہ قائم نہیں رہنے دیا جاتا، کیونکہ ان کے اوپر اس وقت مشن کے تحت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹس ناٹ لائک ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو نہیں سکتا یا وہ خطا کر نہیں سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کرنے دی نہیں جاتی، اور اگر کرتے ہیں تو ان کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا اس کے اوپر۔ جیسے وہ شیطانی آیات والا واقعہ ہے، I'm not sure کہ وہ کون سا واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے ابتدائی دنوں میں خانہ کعبہ گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خدا بھی سچے ہیں اور میرا خدا بھی سچا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام نے طاقت پکڑ لی تو حضور نے کہا کہ صرف میرا خدا سچا ہے، تمہارے خدا جھوٹے ہیں۔ یہ تبری کا واقعہ ہے جس پر اہل مکہ نے یہ کہا کہ کچھ دن تو پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ہمارے خدا بھی سچے ہیں اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، تو اس پر حضور نے یہ جواب دیا کہ میری زبان کو شیطان نے بہکا دیا تھا، اور قرآن مجید کی سورہ حج کی 52ویں آیت میں بھی یہ آتا ہے کہ ہم نے کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں بھیجا جس کے کلام میں شیطان نے ملاوٹ نہ کی ہو، بس ہم اس کو بعد میں درست کر دیتے ہیں، آپ والی بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی ہے اگر وہ خطا کر سکتا ہے اور اس کو ایک آٹومیٹکلی کریکشن اوپر سے مل رہی ہے تو اس کا امتحان اور ہمارا امتحان تو نبی کی نسبت زیادہ سخت ہوا نا، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے، ہمیں تو ایمان لانا ہے، ان کے اوپر تو ان کی ڈیوائن گائیڈنس اتر رہی ہے۔ حمزہ بھائی دیکھیں یہ واقعے کی ڈیٹیل سے میں فیملیئر نہیں ہوں، لیکن اس کی بیکاز آن دی ادر ہینڈ قرآن کا تو جو میسج ہے وہ شروع سے اینڈ تک بالکل مونوٹون جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ خدا کے بارے میں ہے۔ سو آئی ایم ناٹ شیور آئی لک انٹو اٹ، بٹ قرآن کو دیکھ کے کور ٹو کور لگتا نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات کرنے کی کوئی گنجائش بھی ہو، اور یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اگر آپ اس پیغام سے ہلکا سا بھی پیچھے ہٹے یا اگلے لوگوں کی بات کو ہلکا سا بھی آپ نے کیٹر کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو شرک سے پکڑ لیں گے۔ سو آئی ہیو نو آئیڈیا ہسٹوریکل کانٹینٹ میں کوئی ایسی بات آئی ہوگی تو اس کے اچھا پیچھے حمزہ کیا۔ بھائی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل ان کی بیگم کی کزن تھی۔ امتحان جی والے جی بات پہ تو آ جانا، پھر جی مجھے جی لگ رہا ہے کہ اسکمنگ تھرو لاٹ آف تھنگس۔ دوسری آپ نے کہی تھی بات کہ ان کا امتحان کیا ہے، کہ آسان ہے یا کیا؟ جی جی، ان کا امتحان تو ہے ہی نہیں نا، ان کو تو وہ کوئی غلطی کرتے بھی ہیں تو اوپر سے ان کی آٹومیٹک کریکشن ہو جاتی ہے، ان کا تو اوپر سے ڈیوائن کریکشن میکینزم ہے، امتحان تو ہمارا ہے نا سر۔ اس سے پہلے جو انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ یا وہ ہائر انٹیلیجنس جو ہے ڈائریکٹ رابطے کے لیے چوز کرتی ہے، وہ بہترین اخلاق کا نمونہ ہوتے ہیں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس امتحان میں آلریڈی فلائنگ کلر سے پاس ہو لیکن چکے حضرت عیسیٰ تو ماں کے ہیں۔ پیٹ سے نبی پیدا ہوئے تھے، انہوں نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا معاملہ ایک بہت بڑی ایک معجزہ بھی ہے، ایکسیپشن بھی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ بھی دیکھیں کچھ معاملات اللہ تعالیٰ کو اپنے علم سے پہلے پتہ ہوتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ بھی کیا پتہ ایسی روح ہو کہ جو اپنے امتحان میں فلائنگ کلر سے پاس ہو رہے ہوں۔ لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کا امتحان اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، بیکاز نبوت اور رسالت کے بعد ان کی اپنی زندگی اپنی نہیں رہتی۔ فار ایگزامپل آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں، ایک ٹریڈر ہیں، کامیاب ٹریڈر ہیں، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں دسترخوان بڑا مشہور ہے، لیکن نبوت کے بعد آپ دیکھیں کہ ون تھنگ لیڈس ٹو اندر، اور جس طرح کی پولیٹیکل اور اکنامک اسٹرگل ان کو ایک بہت لمبے عرصے تک
یہ تو بات کی بات ہے نا کہ پھر قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن 10-13 سال جس طرح کی اسٹرگل ان کو فیس کرنی پڑی، تو یہ بات درست ہے کہ جب نبی اور رسول بن جاتے ہیں تو وہ والا تھریٹ ختم ہو جاتا ہے کہ اب جہنم میں جا سکتے ہیں، بیکاز پھر اللہ خطا نہیں کرنے دیتا، لیکن امتحان انفینٹلی اور ٹف ہو جاتا ہے۔ اور معافی دیکھیں ہمارے لیے، کیونکہ خدا نے ڈائریکٹ رابطہ قائم نہیں کیا، ہمارے لیے بہت معافی کی گنجائش ہے۔ ہم کئی ایسے غلط فیصلے کر سکتے ہیں کہ آخرت میں بخشے جائیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ملحد ہیں اور آپ کی وفات ایک ملحد کے طور پہ ہوتی ہے، اگر فار ایگزامپل جس خدا کو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو اگر آپ واقعی دیانت داری سے ملحد ہیں، اگر آپ واقعی کوشش کی، آپ نے دیانت داری اور سنسیریٹی سے کوشش کی اور حق اور سچ کو جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے نہیں ٹھکرایا فار اینی رانگ فل ریزن، تو بیکاز آپ کے لیے پردہ تھا، آپ کو بہت حد تک معافی مل جائے گی۔ تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے جو نبی اور رسول نہیں ہے، کہ ہمارے لیے 100 جگہوں پہ معافیاں ہیں، 100 کوتاہیوں پہ ہمیں معافی ہیں۔ آئی پرسنلی بلیو کہ ہمارا امتحان زیادہ آسان ہے بنسبت نبیوں کے اور رسولوں کے، کیونکہ جو رسول دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی امتحان برپا ہو جاتا ہے، اس کے امیجیٹ مخاطبین کے لیے بھی بہت بڑا امتحان برپا ہو جاتا ہے، جہاں پہ معافی تلافی کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ ہمارا بہت آسان امتحان ہے۔ ہمارا کوئی دیکھے نا، میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر کسی شخص سے واقعی غلطی ہو گئی علمی طور پہ، جس خدا کا تعارف مجھے قرآن کے اندر ہے، وہ تو صرف جانتے بوجھتے ہوئے جب آپ غلط چیز کریں تو اس پہ پکڑتا ہے آپ کو، اس کے علاوہ تو نہیں ہے پکڑ، اس کے علاوہ تو غلطی ہو گئی، علمی غلطی ہو گئی، عمل کی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو آسان امتحان ہے ہمارا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حمزہ بھائی، حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے لے کر آنورڈز پال پوس کے بڑا کیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروری 609 عیسوی میں نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو طالب ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے اوپر ایمان لانے سے منع کر دیا۔ حمزہ بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کا نام بڑے احترام سے لیتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عربوں کی اخلاقی تربیت کرنا چاہتے تھے، اور جس طرح ماں جو ہے کڑوی دوائی جو ہے چینی کے ساتھ بچوں کو کھلاتی ہے، تو انہوں نے بھی اخلاقی تعلیمات کو ڈیوائن گائیڈنس میں مکس کر کے دینے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن حمزہ بھائی، میرا بنیادی سوال یہ ہے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بھی 10 منٹ بات کروں گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس شخص نے نبی ہونے کی سب سے پہلے گواہی دی، حضرت خدیجہ کے کزن ورقہ بن نوفل نے، اس بندے نے خود کبھی اسلام نہیں قبول کیا، وہ پہلے پیگن تھا اور بعد میں کرسچن ہو کے فوت ہو گیا۔ لیکن حضور کے دعوی نبوت کا ایک عام آدمی کے لیے کیا ثبوت تھا؟ وہ اس زمانے میں مکہ کے اندر رہتا تھا، وہ شام کو گھر آیا، اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ 2 گلیاں چھوڑ کر جو محمد رہتے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس بندے کے لیے ان کے دعوی نبوت کی تصدیق یا تردید کرنے کا عقلی اور ریشنل پیمانہ حمزہ بھائی کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے اندر ایک تو 2-3 ایسپیکٹس ہے، آئی نیڈ 5 منٹس آن اٹ بیکاز یہ آپ نے بہت بڑا سوال پوچھ لیا ہے۔ سو دیکھیں اس کے اندر 2-3 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے انسان کا جس کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کا کوئی شاعری کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انٹرسٹ شو نہیں کیا ان ریلیجس ڈسکشنز، کبھی نالج بھی اس طرح کی سیکھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سو جب اس طرح کا ایک، اور کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، جب اس طرح کا ایک آدمی ایسا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے اس طرح کا کلام صادر ہوتا ہے، یہ وہی بات ہے لیکن ہر انسان کی ایک ایولیوشن ہوتی ہے۔ علامہ اقبال پہلے دن علامہ اقبال نہیں بن گئے، شیکسپیئر نہیں بن گئے، ہٹلر پہلے دن ہٹلر نہیں بن گیا، یا اوباما پہلے دن نہیں، ایک بہت بڑی ان کی ایولیوشن ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ جب ایک دم اس طرح کا کلام پیش کر رہا ہو، نمبر 1 وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے آئی پرسنلی بلیو قرآن از رائٹ when it says کہ بہت بڑا معجزہ ہے، بیکاز یہ ایسے انسان کے منہ سے آ رہا ہے جس کا کوئی شائبہ نہیں ہے پوری زندگی میں کہ اس نے اس طرح کی کوئی ایفرٹ کی ہو ٹو ایوالو ان دس ڈائریکشن۔ نمبر 2، جو وہ باتیں کر رہا ہے دے آر آلسو میکنگ سینس انٹلیکچولی، دے آر میکنگ سینس ریشنلی، دے آر آلسو ان کنٹینیوٹی آف جس خدا کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس خدا کی دنیا میں پیغمبروں کی 4000 سال کی نون تاریخ ہے، وہ اس کی بھی سینس بن رہی ہے، وہ ان کا لٹریچر ان کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو وہ رسول ہونے کا دعویٰ لے کے آیا، یہ سب تھوڑی غور طلب بات ہے، یہ بہت سارے مسلمانوں کو بھی نہیں پتا، جو وہ رسول ہونے کا دعویٰ لے کے آیا وہ بہت میراکلس ہے۔ یعنی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک سوچیں اس بات کو کہ ایک عربی بدو
عرب معاشرے میں. اور عرب معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ بڑے بڑے کانکررز بھی نہیں گئے, بالکل بیک واٹرز آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, جو الیگزینڈر دا گریٹ بھی اوپر سے ہی چلا گیا پرجیا, وہ بھی نیچے نہیں آیا. ٹھیک بات, تو اس ٹھیک طرح بات. کا یہ علاقہ تھا. وہاں پہ ایک ایسا انسان جس کا کوئی پولیٹیکل ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے خدا نے رابطہ کیا, میں اپنی قوم اور اپنے مخاطبین کی طرف خدا کی عدالت بن کے آ گیا, اور یہ عدالت, یہ والا خدا پہلے بھی لگاتا رہا ہے. پھر کہانیاں ہود کی, عیسیٰ کی, موسیٰ کی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی, تو میں اس کی آخری عدالت بن کے آ گیا. میں خدا کی طرف سے حق اور سچ کو آرگیومنٹ کی بیسس پہ بیونڈ آل ڈاؤٹ واضح کرنے کی کوشش کروں گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ میرے مخاطبین کے لیے خدا اپنا فیصلہ سنائے گا, اور پھر ماننے والوں کو دنیا کا اقتدار دے دیا جائے گا, اور نہ ماننے والوں کو کمپلیٹ شکست ہوگی. دیکھیں, یہ نون تاریخ میں ہمارے سامنے ایسا فنامنن نہیں آیا. دیر از الیگزینڈر the great, there is Genghis Khan, but they all had this evolution in their life leading لیکن up ان to a ساری point. باتوں میں ثبوت کدھر ہے کہ میں میرے میں پاس میں خدا ہے؟ دیکھیں, جی. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں, رسالت کا جب واقعہ برپا ہوا, جو امیجیٹ مخاطبین ہیں ان کے لیے تو ثبوت یہ ہے کہ از اٹ ریشنلی میکنگ سینس, از اٹ انٹلیکچولی میکنگ سینس. امیجیٹ مخاطبین کا تو میرٹ کا امتحان ہے نا, کہ کیا وہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو میرٹ کی بنیاد پہ جج کر رہے ہیں یا کسی تعصب کا شکار ہو رہے ہیں. تو قرآن از مورلی میکنگ سینس, از انٹلیکچولی میکنگ سینس. ان کے لیے یہ امتحان ہے کہ بات کو میرٹ پہ ایکسیپٹ کرنا. پھر جو بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑا ثبوت رسالت بن جاتا ہے, کہ وہ جو ایک عرب بدو نے کھڑے ہو کے صحرا میں ایک آدمی نے کلیم کیا تھا, تاریخ نون تاریخ نے دیکھا کہ جیسے کلیم کیا گیا تھا وہ ایگزیکٹلی فلفل ہوا, ناٹ جسٹ آن اے ریجنل اسکیل بٹ آن اے گلوبل اسکیل. یہ ایسی بات ہے, اگر آپ مجھے 2 منٹ اور دیں میں آپ کو ایک انالوجی پیش کرتا ہوں ماڈرن دور کی. فار ایگزامپل, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا ہوتا کہ وہ آخری نبی اور آخری رسول ہے, تو آج کے دور میں اگر نیپال میں کوئی آدمی آتا اور وہ یہی دعویٰ کرتا, اور اس کے ماننے والے اور اس کو 23 سال کے اندر انڈیا میں بھی اقتدار مل جاتا, وہ روس کو بھی شکست دے دیتے, وہ چائنا کو بھی شکست دے دیتے, اس پورے ایریا کو شکست دے کے وہ اس کتاب کو پریزنٹ کرتے کہ دیکھو جو کلیم تھا خدا کی عدالت کا وہ پورا ہوا, تو اٹ وڈ بی اے کمپلشن آن می مورلی کہ یار میں کم از کم ان کی بات ذرا میرٹ کی بنیاد پہ سنوں ضرور. پھر وہ بات کا سوال ہے کہ کیا اس میں مجھے کوئی انٹلیکچوئل پرابلم تو نہیں نظر آ رہا, کوئی مورل پرابلم تو نہیں نظر آ رہا, بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا واقعہ, خدا کی عدالت دنیا میں لگنے کا واقعہ, وہ قیامت کی ججمنٹ جو ہونی ہے مرنے کے بعد, اس کا دنیا میں لیبارٹری ٹیسٹ کر کے دکھا دینا ہماری نون تاریخ میں, یہ سب سے بڑا ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. امیجیٹ مخاطبین کے لیے جو آپ کا سوال تھا, وہ امتحان ہی یہ تھا کہ کیا وہ بات کو میرٹ کی بنیاد پہ سنتے ہیں یا کسی نسلی, گروہی اور مذہبی تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ اگر قرآن کو ذرا پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو اس بات پہ کنڈیم نہیں کیا کہ اچھا یار ان کو تو بات نہ علمی طور پہ سمجھ نہیں آئی. نہیں, اگر آپ دقت نظر سے پڑھیں تو ہمیشہ کنڈیم قرآن کا جو خدا ہے وہ ان لوگوں کو کر رہا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے حق جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں, حق کو چھپاتے ہیں, یا حق کو سمجھ لینے کے بعد کسی باطل ریزن کی وجہ سے ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا امتحان ہے. اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ اور میرے جیسے لوگوں کے لیے رسالت is that miracle which forces one to see in this direction with utmost sincerity. اور پھر ظاہری بات ہے, میرے جیسا آدمی جب اس بیٹ کو لے کے جاتا ہے دیکھنے قرآن میں, تو اس کو کوئی پھر مورل اور انٹلیکچوئل کچھ خرابی نظر نہیں آتی آرگیومنٹس میں, تو پھر میں کہتا ہوں یار پرابلی بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. حمزہ بھائی, اگر میں آپ کی انالوجی کو درست تسلیم کروں کہ اس وقت دنیا کے اندر 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, ان سب کو بھی اگر میں مسلمان شامل شمار کر لوں, تو اس وقت دنیا کے جو 6 ارب 20 کروڑ انسان ہیں انہیں قرآن کی جو مورل آرگیومنٹ ہے اور انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ہے وہ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ قرآن جو ہے اپنے مورل آرگیومنٹ کے ساتھ, انٹلیکچوئل آرگیومنٹ کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے, اس اگر جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ دنیا کے 6 ارب 20 کروڑ انسانوں کو مورلی اور انٹلیکچولی انفیریئر قرار دے دیتے ہیں, جن کی ٹیکنالوجی کے ذریعے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. حمزہ بھائی, دوسری بات, آپ نے یہ کہا کہ کوئی شخص اپنے تعصب کی بنیاد پر اگر حق کا انکار کرتا ہے تو یہ اس شخص کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. آپ نے یہ کہا کہ حضور کا جو کلام تھا وہ انٹلیکچولی بہت سپیریئر تھا, لیکن حمزہ بھائی حضور پر جو پہلی وحی اتری, جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتری,
اقرا بسمی ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو حمزہ بھائی یہ ایرسٹوٹل کی بایولوجی تھی کہ جب مرد کا سیمن عورت کے مینسٹرول بلڈ سے ملتا ہے تو جمے ہوئے خون کا لوتھڑا پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کی افزائش ہوتی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا جو ہے صرف ایبارشن کے وقت پروڈیوس ہوتا ہے، اور انسان کی افزائش جو ہے وہ زائگوٹ سے ہوتی ہے۔ تو جو آپ کی پہلی وحی ہے جو کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری ہے، وہ جب سائنٹیفکلی ان ایکوریٹ اور ایرسٹوٹل کی جو 900 سال پرانی بایولوجی تھی اس زمانے میں اس کی کاپی ہے، تو مجھ جیسا بندہ کیا کرے حمزہ بھائی؟ جب آپ نے تو 2-3 چیزیں پوچھ لی ہیں تو میں پہلے سر آپ آرام سے، پوچھا میں بیکاز دس از ناٹ اے ڈبیٹ، دس از جسٹ نہیں، it's not a debate، لیکن I don't want to آپ میری بات جو آپ کو یاد رہے آپ اس پر کمنٹ کر دیں۔ ہاں، لیکن وہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ وہ جو مورل آرگیومنٹ دنیا میں 6 ارب مسلمان، وہ ذرا ریپیٹ کر دیں۔ نہیں میں نے یہ کہا کہ آپ نے کہا کہ قرآن اپنے مورل اور انٹلیکچوئل آرگیومنٹ سے مخاطب کرتا ہے اپنے مخاطب کرنے والوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو بلیو نہیں کرتے ہیں رائٹ ناؤ، 6 ارب 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، صرف 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مورلی اور انٹلیکچولی مسلمانوں سے انفیریئر ہیں۔ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، مورل اور انٹلیکچوئل لیول پہ لوگ بالکل انفیریئر نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کو دنیا تک لے کے جانا مسلمانوں کا کام تھا، تو اس میں اب بحث کرنی پڑے گی کہ کیا مسلمانوں نے وہ حق ادا کیا، یا پھر قرآن کی تعلیمات کو سب مسلمانوں نے نہیں لیکن ایک بہت بڑے طبقے نے اس طرح ڈسٹارٹ کیا کہ میرے جیسے لوگ اپنے ٹین ایج میں اسلام چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، اور آپ جیسے لوگ ابھی تک اسلام چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ذمہ داری کہ قرآن ہینڈ اوور کیا گیا بنی اسماعیل کو، انسانوں کو، اور پھر بائی ایکسٹینشن ان لوگوں کو جو قرآن پہ ایمان لائے، کہ اب جو کام نبی و رسول کرتے تھے وہ یہ قومیں کریں گی، تو کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے دنیا کو بتایا کہ رسول رسالت کا واقعہ کیسا میریکلس واقعہ تھا، اس کے تھرو خدا کی عدالت لگی تھی دنیا میں، لوگوں متوجہ ہو کہ اس کو سیریسلی پڑھ کے دیکھو؟ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں نے وہ حق اس طرح ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اس اور بلکہ ہم نے ایک چیز میں تسلسل کے ساتھ ایک وہ کہنا چاہ رہا ہوں، بلکہ ہم نے اس کا بہت اپوزٹ کیا۔ ہم نے یہ کیا کہ مسلمان کو ایک قوم بنا لیا، ایٹ لیسٹ ان دا ریسنٹ پاسٹ یا ان دا ریلیٹیولی ڈسٹنٹ پاسٹ، ہم نے قوم بنا کے اس ورسز یو کر لیا۔ ہم نے غیر مسلموں کو اپنا دشمن بنا لیا، اور اس میں قرآن کی اس طرح کی آیتوں کو غلط پیش کیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بجائے انسانوں کو ہمدردی کے ساتھ اللہ کی دعوت کا ٹارگٹ بنانے کے ان کو ہم نے دشمنی کا ٹارگٹ بنایا، دنیا کے اندر ہرانے کی پولیٹیکلی اور ملیٹریلی ہرانے کی کوشش کی، اس ورسز یو کر لیا۔ تو جب آپ اس ورسز یو کریں گے تو پھر آپ دعوت تو نہیں دیکھ سکتے، پھر تو اگلا بندہ جو ہے آپ کو دشمن کی نگاہ سے دیکھا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ میرے دشمن ہیں۔ تو ہم نے جو خدا نے ذمہ داری لگائی تھی، جو میں دیانت داری سے دیکھتا ہوں کہ قرآن کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی تھی، اس کے برعکس ہم نے اس کے پیغام کو ایک ہاسٹیلٹی کا مرکز بنا دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان ملکوں میں جہاں پہ قرآن جلایا جاتا ہے یا جہاں پہ قرآن کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کی آئیڈیالوجی، آپ ہمیں کانکر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سبجوگیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم سے جزیہ لیں گے، آپ ہمیں ساغرون بنا کے رکھیں گے، ہیوملیٹڈ بنا کے رکھیں گے، آپ ہمیں جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں، آپ ہمیں دشمن قرار دیتے ہیں اپنا۔ تو اس لیے نفرت بڑھتی ہے۔ تو میں جو دنیا اسلام زیادہ تر قبول نہیں کرتی کا زیادہ ذمہ دار ہمارے بہت بڑے مسلمان طبقے کو سمجھتا ہوں، بیکاز اس نے وہ کام کیا نہیں جو ان کا کرنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن کا مورل آرگیومنٹ ہے، انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سپیریئر ہے، میں نے کہا کہ اٹ میکس سینس۔ سو اگر میرٹ کی بنیاد پہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز اس کے مورل اور انٹلیکچوئل آرگیومنٹ میں نظر نہیں آتی جس سے میں کوئی جسٹیفائڈ اعتراض کر سکوں۔ تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ سپیریئر نہیں، بٹ اٹ جسٹ میکس سینس۔ آئی مین آئی ڈونٹ فائنڈ اے ریزن ٹو ناٹ ایکسیپٹ اٹ۔ حمزہ بھائی آپ نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کی کوتاہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے دنیا کے تمام انسانوں تک نہیں پہنچا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اللہ تعالیٰ وجود رکھتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے تمام انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے۔
مثلا آپ کے جو امیزون کے جنگلوں میں رہنے والے قبائلی ہیں، یا جو سماٹرا کے جزائر پہ رہنے والے، یا جو فجی کے آئی لینڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ ذمہ لگا دیا کہ بھائی یہ میری کتاب ان لوگوں تک پہنچا دو، لیکن آپ کے اللہ تعالیٰ نے سماٹرا کے اندر، فجی کے اندر، جاوا کے اندر، امیزون کے اندر، افریقہ کے اندر ان لوگوں کے قبیلوں کے اندر سے ڈائریکٹ انہیں ہدایت نہیں پہنچائی، پہلی بات۔ دوسری بات، جہاں تک مجھے پتا ہے فرانسس بیکن نے قرآن مجید پڑھا تھا، اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ ایڈورڈ گبن نے قرآن مجید پڑھا تھا، اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ چارلس ڈارون نے قرآن مجید پڑھا تھا، اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ سائمن فرائڈ نے قرآن مجید پڑھا تھا۔ تو ان جیسے جو بڑے انٹلیکچوئل نام ہیں وہ قرآن مجید پڑھ کر بھی اس کی جو انٹلیکچوئل سپیریورٹی ہے اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں حمزہ بھائی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ جو سماٹرا اور ایمیزون میں لوگ ہیں ان کے پاس بھی ڈائریکٹلی خدا کا پیغام موجود ہے جو کہ ان کے اندر رکھا گیا صحیح اور غلط کا شعور ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اپنا شعور اور صحیح و غلط کا شعور تو ہر انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہوا ہے، البتہ تو ان کے پاس ہے خدا کا پیغام۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے خدا کا پیغام، سب کے پاس ہے، چاہے الاسکا میں ہے، انٹارکٹیکا میں ہے یا ایمیزون کے اندر ہے۔ یہ جو اسکرپچر ہے یا کتاب دی گئی، اس کتاب کو پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی ایک قوم پہ جو اب بنی اسماعیل کے اوپر ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ اس قوم کا امتحان ہے۔ یہ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ یہ دنیا کا امتحان نہیں ہے، یہ اس قوم کا امتحان ہے جن کو یہ کتاب دی گئی۔ وہ ایمیزون کا بندہ ہے سورٹڈ، اس کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا یا پہنچا اور اس کو واقعی علمی طور پہ سمجھ نہیں آئی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کا خدا کہتا ہے کہ میں جو اندر شعور رکھ کے بھیجا ہے، سورہ راف میں بلکہ بتایا اس بارے میں کہ جو اندر شعور رکھ کے بھیجا ہے اس کی بیس سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی۔ اس میں تو ہم سارے ایک ہی پانی کے اندر کھڑے ہیں۔ تو یہ جو کتاب پہنچانا، دین دینا، اس کی اندر رکھے ہوئے شعور کی ڈیٹیلز دینا، اس کو دنیا تک پہنچانا، یہ ان لوگوں کے لیے امتحان ہے جن کے ذمہ یہ کام ڈالا گیا، دنیا کے لیے یہ امتحان نہیں ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے کیا کہی تھی اس کے بعد؟ نہیں کہ ہاں میں فرانسس بیکن وغیرہ جو ہیں وہ کیوں جی نہیں انہوں نے قرآن پڑھا؟ تو اس طرح دیکھیں بہت سارے سائنٹسٹ ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے بائبل پڑھی اور وہ کرسچن ہو گئے۔ تو یہ اس بات کا میرے لیے تو معیار نہیں ہے کہ اچھا بیکاز بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں اگر انہوں نے بائبل پڑھی ہے تو وہ کرسچن ہو گئے ہیں تو میں بھی کرسچن ہو جاتا ہوں۔ کوئی انسان کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور اس سے وہ نتیجہ اخذ نہیں کر رہا کہ جو میں کر رہا ہوں، فار ایگزامپل اس کے پیچھے بہت وجوہات ہو سکتی ہیں۔ این ممکن ہے کہ ایک انسان کو غلطی لگ دے۔ فرانسس، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ کوئی انسان علم کے مقام پہ کہیں اور کھڑا ہوتا ہے اور دین کے مقام پہ کہیں اور کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی انسان دنیاوی طور پہ بہت ایک اور مقام پہ ہوگا، دین کے طور پہ کہیں اور مقام پہ ہوگا۔ تو جو ان لوگوں نے اگر قرآن پڑھا اور اسلام قبول نہیں کیا تو اس کے پلیتھر آف ریزنز ہو سکتے ہیں۔ جینوئن علمی غلطی بھی ہو سکتی ہے، این ممکن ہے کسی تعصب کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور تعصب ہر قسم کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ بہت علم یافتہ ہو یا نہ ہو۔ اچھا، جو لوگ اس وقت مسلمان ہیں، تو غیر مسلموں کی بات کریں، جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو ہر اس چیز کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو قرآن نے کہا ہے، اور ان میں ایک بہت بڑا ریلیجس طبقہ بھی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل قرآن کہتا ہے عاجزی اختیار کرو، ایک بہت بڑا ریلیجس طبقہ ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں ریلیجن میں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ریلیجس طبقہ ہے جو عاجزی، انکساری، ہیوملٹی اور رحم اور مرسی کی ایسی دھجیاں بکھیر رہا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سو جب ایک انسان کوئی چیز اخذ کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت ویریبلس ہوتے ہیں۔ تو ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دینا کہ اچھا وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس نے قرآن پڑھا تو اس نے قبول کیوں نہیں کیا، یا وہ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اس نے بائبل پڑھی تو اس نے قبول کیوں کر لی، میرے نزدیک یہ ان کا پرابلم ہے، میرے لیے پرابلم میں ہوں۔ میں جو تو پڑھ حمزہ رہا بھائی ہوں، آپ میں جو نے دیکھ رہا ہوں، گفتگو میں یہ کہا کہ اس کو میں وہ سینٹنس کمپلیٹ کر لوں، میرے لیے پرابلم تو میں ہوں نا، کہ مجھے کوئی چیز سینس بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، مجھے کوئی چیز اگر اپیل کر رہی یا نہیں کر رہی تو میرا پرابلم ہے وہ۔ میرے نزدیک اگر فلانا سائنٹسٹ ویداس پڑھ کے ہندو ہو گیا ہے یا ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، میرے لیے اس کی ویلیو زیرو ہے۔ میرے لیے یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، میری موت آنی ہے، میری آخرت ایٹ سٹیک ہے، مجھے کیا یہ سینس بن رہی ہے یا سینس نہیں بن رہی، تو میرے لیے دیٹ از دا مین امپورٹنٹ پارٹ۔ حمزہ بھائی از اٹ پاسبل کہ آپ غلط ہوں؟ از اٹ پاسبل کہ 100%، آپ سے سمجھنے کی 110%، غلطی ہوئی ہو؟ 120,000% بالکل یہ چانس ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہوں
کہ کوئی ایسی ڈیٹیل آ سکتی ہے سامنے کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ جس مقدمے پہ میں نے اپنا ذہن بیس کیا ہے اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہی اکھاڑ کے باہر پھینک دے. ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات آپ کے ساتھ. از اٹ پاسبل کہ حضور اللہ کے نبی نہ ہوں؟ آپ کی آواز کٹ گئی, کیا کہہ رہے ہیں؟ از اٹ پاسبل کہ حضور اللہ کے نبی نہ ہوں؟ It's very much possible. It's very much possible. But اچھا so آپ نے far, حمزہ بھائی but اپنی so گفتگو far, میں یہ so کہا، far, مجھے so لگتا ہے far, کہ میری آواز ڈسٹارٹ کرتی ہے آپ کے مائک کے اندر، تو نہیں, آپ کی ایک دم ویڈیو چلی گئی تھی اور واپس آ گئی. اوکے حمزہ بھائی، آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کا علمی مقام جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کا دینی مقام جو ہوتا ہے کم ہو سکتا ہے، تو آپ کے نزدیک علم اور دین دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ بالکل. اس سے پہلے پیچھے بات پہ آ رہا جو آپ نے کہا نا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں غلط ہوں. یہ بالکل ہو سکتا ہے, اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چاہے کوئی ملحد کیمپ میں ہو, چاہے کوئی بلیور کیمپ کے اندر ہو, اگر آپ یہ سوچنا شروع ہو گئے نا کہ جو میں نے ڈسکور کر لیا ہے وہی بس حق ہے اور ٹروتھ ہے, اور باقی سب بیسکلی, سوری فار مائی لینگویج, باقی چول ہے, باقیوں کو کچھ بھی نہیں پتا, تو آپ پھر چاہے ایتھیسٹ ہیں یا بلیور ہیں, آپ ایک غلط جگہ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں بلیو کرتا ہوں وہ میں آخری حد تک جا کے غالب گمان رکھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے, اٹ سیمز ایکسٹریملی ریزنیبلی ٹرو, لیکن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ ہر انسان کو رویہ اپنانا چاہیے اگر وہ واقعی سچائی کا متلاشی ہے, ورنہ پھر بیچ میں تعصب آ جاتا ہے, اور تعصب دنیاوی جو مورالٹی ہے اس کے تحت بھی غلط ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مورالٹی بتائی ہے اسکرپچرز کے اندر اس کے تحت تو یہ جہنم سزا ہے اگر تعصب کا شکار ہو گئے آپ. تو ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یس آئی کین بی رانگ, اینڈ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہوں جو اپنے معاشرے کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے اس پوری چیز کا سہارا لیا ہو. بالکل پاسبل ہے, کیوں نہیں پاسبل. لیکن میں جس حد تک پہنچا ہوں اس میں مجھے کوئی روم ابھی تک نظر نہیں آتا given whatever arguments have come in front of me, and inshallah we'll talk in the future and you can also حمزہ بھائی، give me. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کیونکہ اس نے ایک ہمیشہ کی دنیا بنائی, جنت, which he wanted to inhabit with free willed sentient beings. یہ دنیا ان free willed sentient beings کو سلیکٹ کرنے کا ٹیسٹنگ میکنزم ہے. نہیں، اگر وہ جنت نہ بناتا، اگر وہ انسانوں کو نہ بناتا تو اسے کیا فرق پڑتا؟ مطلب انسانوں کی پیدائش سے اس نے ایسا کون سا مقصد حاصل کیا جو انسانوں کو پیدا نہ کر کے اس سے حاصل نہ ہوتا؟ یہ تو ایسا ہی مقصد ہے نا، جیسے گیند کی تخلیق کا یہ مقصد ہے کہ بلہ اس کو پیٹے، اور بلے کی تخلیق کا یہ مقصد ہے کہ گیند جو ہے اس کے تک ٹکرائے. جنت اور انسانوں کو پیدا ہی نہ کیا جاتا تو خدا کو کیا فرق پڑتا حمزہ بھائی؟ یار وہی بات ہے, ہم اپنے ماں باپ سے پوچھیں یار ہم نے بچے کیوں پیدا کر لیے, نہ ہی پیدا کرتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا. یہ اس بارے میں نا ایک جوش رہبر نے بڑی اچھی بات کی تھی. I'm forgetting his name, there was a Jewish rabbi جس نے کہا کہ بیسکلی God wanted to have a family of his own and that is why he created everything, and paradise is a place where God will live with the family that he chooses for eternity. تو ریزن جو ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے, پہلے میری کوشش ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں قیامت کے دن جہاں پہ میں ان سے گفتگو نہیں، کر آپ کو سکوں. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کے بعد، قرآن مجید پڑھنے کے بعد ایک جملے میں انسان کی تخلیق کا مقصد نہیں پتہ چلا؟ جنت میں پہنچنا, انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان بننا جو جنت میں پہنچ جائے, اس قابل ہو جائے, تو پھر خدا سے اس سمیت میرے 500 اور سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا، فار قرآن ایگزامپل مجید آپ نہ بناتے تو کیا ہوتا, میں ہمیں فرشتوں جنات میں بنانے سے پہلے کیا ماحول تھا, آپ اگر ہمیشہ سے ہیں تو ڈیفائن پیریڈ کہ واٹ از ہمیشہ, واٹ از ایٹرنٹی, آپ کے پاس یہ ساری پاور کیسے آئی ٹو مینیفیسٹ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. تو بہت ساری چیزیں میرے پاس, بہت سوالات ہیں, میں پوچھوں گا ایک دفعہ میں ان کا جنت. حمزہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ انسان کی جو قرآن میں سمجھ آتی ہے اس بات پہ جاوید گاندھی صاحب, اگین یو آر آلسو فیملیئر ود ہم, جاوید گاندھی صاحب کا بہت اچھا اس میں سیریز آف لیکچرز, اور انہوں نے بک میں بھی اپنے لکھا ہے which makes sense at least to me. انسان کے دو پارٹس ہیں, ایک روح ہے, وہ شخصیت ہے جو میں ہوں which will continue after bodily death. وہ ایک اور عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس روح کو بنایا. دنیا کے اندر جو ہمارے جسموں کی تخلیق ہے, ہماری بایولوجیکل سیلف کی تخلیق ہے, اس کا پروسیس بھی قرآن میں بتایا ہے. سورہ سجدہ میں بڑی ڈیٹیل میں اس کا پروسیس بتایا ہے, اور وہ کچھ
امیجن ایسے بندہ کر سکتا ہے کہ سمندروں کے کنارے کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدل خلق الانسان من طین، کہ میں نے انسان کو بنانے کا پروسیس شروع کیا، اس کے بعد اس کا حیوانی قالب جب وہاں سے بنا، اور یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ یہی ہم انینیمیٹ میٹر کھاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جا کے یہ لائف بن جاتا ہے، جیسے ٹرٹل زمین میں اپنا ایگ دفناتا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ایک زندہ لائف بن کے باہر آ جاتی ہے۔ Cambrian explosion is a great example جہاں پہ seemingly very complicated life just seems to crawl out of the ground. So یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر ایسا پروسیس ہوا کہ انسان کی جو سب سے پرائموڈیل فارم تھی، بایولوجیکل فارم، اس کو وہاں سے نکالا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر میں نے وہ کیپیسٹی رکھ دی کہ وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر سکے، سیکشل ریپروڈکشن، اور جب وہ ریپروڈیوس کرنے لگا اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سما سوا ہو، خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو پھر ایک پرفیکشن کے پروسیس سے گزارا، جو سوا ہو امپلائز کہ بہت لمبے ٹائم کے لیے گزارا، اوور اے پیریڈ آف مے بی نہیں مینی حمزہ بھائی، جنریشن۔ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ ہم نے آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، بعد میں جو ہے آدم اور آدم کی طرف ہی آ رہا ہوں، میں آدم جی کی طرف ہی، حضرت جی آدم کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں نے انسان کو سما سوا ہو، اس کے حیوانی قالب کو، اس کے بایولوجیکل فارم کو over a period of generations میں نے perfect کیا، which does give you some authorization to accept the evolution کا جو concept ہے in some ways۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ biological perfection پہ پہنچ گیا تو پھر میں نے اس کے اندر وہ روح جو ہے ٹرانسفر کی، جس کے بعد وہ سننے والا، سمجھنے والا، چیزوں کا ادراک کرنے والا بن گیا۔ یعنی کہ امیجن ایسے ہوتا ہے ذہن میں ان آیتوں کو پڑھ کے کہ اوور مینی جنریشنز وہ بایولوجیکل فارم پرفیکٹ کی اللہ تعالیٰ نے، ماڈرن ہومو سیپین سیپین بن گیا، پھر دو لوگوں کا انتخاب کیا ان میں سے جن کو آدم اور حوا کہتے ہیں، اور ان کے اندر وہ روح پھونکی جس کے بعد وہ یہ شعوری انسان بن گئے ود سینس آف رائٹ اینڈ رانگ۔ تو یہ ایک تصویر سامنے حمزہ بھائی، ظاہر اگر ہوتی ایک ہے۔ 5 سال کا بچہ لیگو سیٹ بنانے کی کوشش کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلی اٹیمپٹ میں لیگو سیٹ ٹھیک نہیں بنا، دوسری اٹیمپٹ میں لیگو سیٹ ٹھیک نہیں بنا، وہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اٹیمپٹ میں ایک پرفیکٹ لیگو سیٹ کریٹ کر لیتا ہے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیریڈز آف جنریشنز کی اس کو چاہیے تھی کہ وہ ایک پرفیکٹ انسان کریٹ کرے، اور آپ جو ہیں حضرت آدم کی جو پرفیکٹ تخلیق ہے آپ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، اس طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا اور پھر غلط ہو گیا، پھر دوبارہ بنایا پھر غلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ پروسیس ہے جو میں نے اپنایا جس کے تحت تمہیں میں فارم کے اندر لائیں۔ فار ایگزامپل ماں کے پیٹ میں جب انسان فارم ہوتا ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ پہلے مہینے غلط فارم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ۔ دیٹس ناٹ ایوولوشن، یہ تو ایک آپ کی گروتھ کا پروسیس ہے نا۔ پہلے انسان حضرت آدم تھے یا ان سے پہلے بھی انسان تھے؟ جو پہلے شعوری انسان تھے قرآن کے مطابق، جن کے اندر روح موجود تھی، وہ حضرت آدم تھے۔ ان اس سے سے پہلے جو پہلے انسان تھے قرآن ان میں کہتا روح ہے اور شعور موجود نہیں تھا۔ وہ ایک حیوانی قالب موجود تھا، کہہ سکتے ہیں کہ اینیمل فارم موجود تھی، اس میں زندگی موجود تھی، لیکن وہ روح، وہ شعور جس کو نکال کے قیامت کے دن اس کا احتساب ہوگا، اس کو جنت دوزخ دی جائے گی ایک نئی باڈی کے اندر، وہ روح رکھنے والے پہلے انسان حضرت آدم تھے اور حوا تھی۔ اس سے پہلے سورہ سجدہ جیسی آیتوں کے مطابق لگتا ایسے ہے، تصویر ایسی سامنے آتی ہے، اور آبویسلی دیکھیں ہم کوئی بھی واپس جا کے دیکھ تو نہیں سکتا کیا ہوا تھا، لیکن آیتوں پہ جب قیاس کر کے ایک اب رف سی تصویر بناتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ انسان کی بایولوجیکل یا اینیمل فارم موجود تھی، اور اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم پرفیکٹ کیا گیا، اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ غلطیاں ہوئیں تو پرفیکٹ کیا گیا۔ خدا کہتا ہے کہ یہ وہ پروسیس ہے جو اپنایا گیا ہے، گریجول پروسیس اپنایا گیا، کوئی سڈن ایونٹ نہیں کیا گیا کہ ایک دم پتلا بنایا۔ وہ جو پاپولر کنسیپشن ہے کہ پتلا بنایا گیا اور روح پھونکی، وہ غالباً ارلی اسکالرز نے جب یہ بدل خلق الانسان من طین والی آیتیں دیکھی کہ اچھا مٹی سے شروعات کی گئی، تو ان کے پاس وہ، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی 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 آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کی وہ ایک دم ویڈیو چلے گی۔ تو ایسے اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے کیا کہ پتلا بنایا اور روح پھونکی اور ایک دم حضرت آدم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک پروسیس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے چیزیں کی، جیسے باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ پروسیس کے تھرو کرتے ہیں۔ جو ماں کے پیٹ کی میں بات کر رہا تھا 9 مہینے کی، وہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پروسیس انوالوڈ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مرد اور عورت اکٹھے ہوئے اور 2 سیکنڈ کے بعد ایک بچہ آؤٹ آف تھن ایئر جو ہے وہ آ گیا۔ وہ بھی دیکھیں کہ پروسیس ہے، ایک چیز زیرو سے شروع ہوتی ہے اور اس کو اس کی پرفیکشن تک پہنچایا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری کائنات بھی ایک پرائموڈیل فارم سے لگتا ہے ایسے، اب تو خیر جیمز ویب اور چیزیں بتا رہا ہے، لیکن لگتا ہے ایسے کہ ایک پرائموڈیل فارم سے شروع ہوئی اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو جو ہے پرفیکٹ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لائف فارمز کے حوالے سے بھی کچھ لگتا ہے ایسا ہی پروسیس اپلائی ہوا کہ جہاں پہ پرائموڈیل فارم سے شروع کیا گیا اور اس کو گریجولی پرفیکشن تک پہنچایا گیا۔
ہم جب فاسل ریکارڈس کو بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ کیمبرین ایکسپلوژن جیسی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اینیمل فارمز کی پرائمری فارمز پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں اور اس کے بعد اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایک سرٹن ڈائریکشن میں ایوالو ہوئی اور پرفیکٹ ہوئی وہ. حمزہ بھائی، یہ آپ نے کہا کہ حضرت آدم سے پہلے جو انسان تھے ان میں روح اور شعور نہیں تھا، اور وہ حیوانی قالب تھے جنہیں کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا. وہ جو حیوانی قالب جن کے اندر روح اور شعور نہیں تھا، ان کو کھنکھناتی مٹی کو حیوانی قالب میں کیسے تبدیل کیا آپ کے رب نے؟ بالکل ایسے تبدیل کیا گیا جیسے ابھی بھی میں چاول کھاتا ہوں، گندم کھاتا ہوں، فروٹ کھاتا ہوں، اندر مشینری لگی ہوئی ہے جو اس کو اس انینیمیٹ میٹر کو، بے جان مادے کو اس لائف میں ٹرانسفارم کرتی ہے. جو سیلز ہیں، سنگل سیلز، میری آنکھوں کے سامنے وہ ہوتا ہے، میرے جسم کے اندر آج بھی ہوتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو پروسیس تمہارے جسموں میں ہوتا ہے یہ ایک وقت میں زمین کے پیٹ میں ہو رہا تھا، تو یہ آج بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے. اس میں نہیں تو نہیں، پروسیس پہلے آج بھی ہوئی. جو زمین کے پیٹ میں کھنکھناتی مٹی ہے وہ کسی حیوانی قالب میں کیوں نہیں تبدیل ہو رہی؟ دیکھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر لیا. اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ یہ پروسیس سینڈ کر کے پھر ان کے اندر خود ریپروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی رکھ دی گئی. تو وہ جو اگر وہ پروسیس تھا وہ کیا تھا؟ کھنکھناتی مٹی کو حیوانی قالب میں تبدیل کرنے کا پروسیس کیا تھا؟ دیکھیں، سمندروں کے کنارے کھنکھناتی مٹی، یعنی سمندر کا پانیوں کے کنارے، مطلب پانی provides that medium for different chemicals to interact with each other. مٹی provides all of that raw material which needs for the first cells or DNA to be formed. سو یہ ایسے لگتا ہے کہ سمندروں یا پانیوں کے کنارے مٹیوں کے اندر وہ پروسیس شروع کیا جس سے ایک ایگ ٹائپ شیپ وجود میں آئی، اور اس ایگ ٹائپ چیز کے اندر سے پھر یہ پرائمورڈیل فارمز نکلی لائف کی، جو اینیمل فارمز کی پرائمری فارمز آپ کہہ سکتے ہیں. اور سائنس بھی میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ صرف مذہب کا مقدمہ نہیں بلکہ تھنگز لائک کیمبرین ایکسپلوژن آلسو شو کہ زمین کی تہوں کے اندر سنگل سیل آرگنزمز ہیں، اور بالکل ابرپٹلی ایسے لگتا ہے کہ ملٹی سیلولر آرگنز جو ہیں وہ تو پاپ آپ آؤٹ. تھیوری آف ایوولوشن کو درست سمجھتے ہیں حمزہ بھائی؟ تھیوری آف سنگل سیل ایوولوشن پروبیبلی ناٹ، بٹ میں صحیح اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، بیکاز میں قرآن کو ٹھیک مانتا ہوں، تو قرآن ود ان اسپیشیز ایوولوشن کی طرف اشارہ دیتا ہے. بٹ یہ والا جو سنگل سیل ایوولوشن کا کانسیپٹ ہے یہ پروبیبلی ایز اب تو کافی سائنس کے اندر بھی آوازیں آ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ دس پروبیبلی ساؤنڈز بٹ ڈوبیس، سنگل سیل بیکیم ایوری تھنگ والا ہائپوتھسس. تو اس پہ شاید نہیں، لیکن قرآن تو حمزہ بھائی، اسپیشیز کیا کے یہ اندر ایوولوشن کی کچھ حد تک اجازت دیتا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 97% جو ڈی این اے ہے ہیومن بینگز کا اور چمپینزیز کا سملر ہے؟ کیا چیز؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہیومن بینگز اور چمپینزیز کا 97% ڈی این اے سملر ہے؟ دیکھیں، وہ تو ہمارا 70-80% کیلوں کے ساتھ بھی سملر ہے. تو کیا یہ اتفاق ہے؟ اتفاق نہیں، اس کا ڈیزائنر ایک ہے پیچھے، وہی تو یہ اوکے. لگتا ہے. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بنایا حمزہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے عدم میں رہ کر اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا، اور اس کائنات کو بنانے کے لیے انہوں نے را مٹیریلز کہاں سے حاصل کیے؟ دیکھیں، اس بارے میں قرآن ایک جگہ گائیڈ کرتا ہے، بیکاز میں پرسنلی قرآن کو مانتا ہوں کہ اٹس دا ورڈ آف گاڈ. تو وہ ایک جگہ گائیڈ کرتا ہے جو مجھے گائیڈنس ٹھیک لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو، اس قرآن کے یا مذہب کے یا ریلیجن کے دو پارٹس ہیں. ایک محکمات ہیں، تھنگز جن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، ہم سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرے پارٹس ہیں متشابہات، وہ چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، آبزرویشن میں نہیں ہیں، جن کو ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ مثالیں دے کے جن سے تم ریلیٹ کر سکو ان چیزوں کو، کچھ حد تک تمہیں آئیڈیا دینے کے لیے بتائی گئی ہیں، تو وہ ہیں متشابہات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دین کا پورا مقدمہ ہے وہ محکمات پہ بیسڈ ہے، ان کو سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بھی سمجھیں، میں بھی سمجھوں، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. جو متشابہات ہیں نا، ان کو جتنا بتایا گیا وہیں تک سمجھیں، کیونکہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس نہ علم موجود ہے وہ، نہ ہم نے وہ چیزیں آبزرو کی ہیں، تو ہم کسی صحیح نتیجے پہ پہنچیں گے. فار ایگزامپل، جنت کی اصل فارم کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں دیکھی چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں شاید الفاظ بھی ابھی نہیں بنے کیونکہ ہمارے آبزرویشن بھی نہیں آئی وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں مثالیں دے کے سمجھا دیتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل، جس طرح تم یہاں فروٹ کھاتے ہو تم وہاں بھی فروٹ کھاؤ گے، لیکن اس فروٹ کی نیچر ہی کچھ اور ہوگی. جس طرح تم سمجھو گا کنگن پہن تو ادھر بھی پہنو گے، اسی جو متشابہات ہیں ان کو ایسے ہی لینا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کی ایگزیکٹ نیچر کیا ہے، فرشتوں کی ایگزیکٹ نیچر کیا ہے، مجھے نہیں پتا.
آپ کو بھی نہیں پتا، وہ چیزیں ہماری ادراک میں نہیں آ سکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کارل سیگن نے فورتھ ففتھ ڈائمینشن کے بارے میں ایک پروگرام کیا تھا، بڑا انٹرسٹنگ، یوٹیوب پہ موجود. جی میں نے دیکھا تھا. آپ نے دیکھا ایگزیکٹلی. وہاں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک تھرڈ ڈائمینشنل بینگ کو ایک فورتھ ڈائمینشنل بینگ آ کے فورتھ ڈائمینشن میں لے جائے، ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ ڈائمینشنز ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان میں بینگس ہیں، تو وہ جو تھرڈ ڈائمینشن کا بینگ فورتھ میں جائے گا، اس کے لیے وہ چیزیں اتنی زیادہ مطلب کمپریہینڈ وہ نہیں کر پائے گا کہ اگر وہ بتانا بھی چاہے لیکن گا حمزہ بھائی بالکل آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد میں فردر ڈسکشن نہیں کروں گا، مجھے آفس جانا ہے. جو فورتھ ڈائمینشن کا بینگ ہے وہ تھرڈ ڈائمینشن کے بینگ کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسانوں کے اندر وہ قوت ادراک نہیں ہے کہ وہ خدا کی ہستی کا وہ سمجھ سکیں. ایڈ کر دوں پھر ابھیشک ایڈ کر دیجیے گا، میری کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی. جی سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی اپنی ہستی کیا ہے، وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، ان کی ایگزیکٹ نیچر کیا ہے، ہاؤ کین ہی بی انفینٹ اٹرنل ایٹ دا سیم ٹائم، ہاؤ کین ہی کریٹ ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ اراؤنڈ اس. ان کو ہم بس ایک پرنسپلس کی حد تک سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایگزیکٹ نیچر کیا ہے اس کے لیے شاید ہمیں قیامت کے دن کا ویٹ کرنا پڑے گا. یعنی خدا نے ہمیں اس کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں عطا کی ہے، اور جو سائنسدان اس کائنات کے اوریجنز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خدا کی اس دی ہوئی تھریش ہولڈ سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ خدا نے کہاں سے مٹیریل لائے ہوئے یہ کائنات. جی ہاں. اس کائنات کے اوریجن کو تو سمجھنے کے لیے اللہ نے سارے ہمیں ٹولز دیے ہیں، خود نہیں بتایا. لیکن اس اوریجن کی ابتدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ٹولز کہاں سے آئے؟ تو پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کی نیچر سمجھنی پڑے گی کہ آخر وہ فنامنن ہے کیا. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، ان کے پاس یہ ٹولز کہاں سے آئے، ہاؤ کین ہی بی انٹیلیجنٹ، کانشیس، ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈو ایوری تھنگ ہی وانٹس. یہ وہ چیزیں جن کے لیے قیامت کا ویٹ کرنا پڑے گا. اس نے جب چیزیں شروع کر دیں تو اس اوریجن کو اور اس کی نیچر کو تو ہم آج ہر جگہ سمجھ رہے ہیں اس کو. یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا، کائنات سے پہلے کے ماحول کو سمجھنا، اس کی ٹائم اور سپیس سے بیونڈ ایگزسٹنس کو سمجھنا اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے باوجود امپاسبل ہے، کیونکہ اس نے محکمات کے اوپر توجہ دی ہے، اس نے متشابہات کے اوپر توجہ نہیں دی ہے، اور اس نے ہمیں وہ چیزیں نہیں دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہم سمجھ سکیں. رائٹ؟ نہیں، کیونکہ وہ چیزیں ہماری ابھی آبزرویشن میں نہیں ہے، یعنی خدا میری آبزرویشن میں نہیں ہے، تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں اس کو؟ چیز جب میرے سامنے آئے گی تو میں اس کو سمجھوں گا، اس کے لیے الفاظ انوینٹ ہوں گے. ابھی جو چیز میرے سامنے آئی ہی نہیں، وہ عالم میرے سامنے نہیں آیا، فرشتے میرے سامنے نہیں آئے، خدا کی ذات میرے سامنے نہیں آئی، تو میں اس کو کیسے سمجھوں گا؟ حمزہ بھائی، اگر آپ جس ہوٹل کے کمرے میں ہیں وہاں پر کیا کیا پڑا ہوا ہے یہ میں یہاں بیٹھ کر نہیں جان سکتا. آپ کی ویڈیو کٹ کے دوبارہ آئیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حمزہ بھائی، آپ ہوٹل کے جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں پر کیا کیا سامان پڑا ہے میں اس فریم کے ذریعے نہیں جان سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا وہاں تک ایکسس نہیں ہے. لیکن آپ تو وہاں تک بیٹھے ہیں نا، آپ تو مجھ سے ڈائریکٹلی کلام کر رہے ہیں، تو آپ تو مجھے بتا سکتے ہیں نا کہ میرے کمرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ انسانوں سے ڈائریکٹلی کلام کرتا تھا تب بھی وہ ان کو بتانے سے یہ قاصر تھا کہ اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنا سامان پڑا ہوا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ سامان کیا ہے، اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے بس آپ بھی اس سامان سے فیملیئر ہیں کہ وہ کیا ہے. جب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے سامنے براؤن رنگ کی چیئر پڑی ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے براؤن رنگ کی چیئر کیا پڑی ہے. خدا اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خدا جو خود ہے وہ از ان لائک ایوری تھنگ ان ایگزسٹنس. تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی انالوجی دینا، اس کے بارے میں کوئی تشریح دینا وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہی از ان لائک ایوری تھنگ. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ ایک ایسی چیز پڑی ہو جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہے فزیکلی کہ وہ کیا چیز ہے، وہ میں آپ کو نہیں ڈسکرائب کر سکوں گا. لیکن وہ خدا آپ کو تو وہ سمجھ عطا کر سکتا تھا نا کہ آپ اسے سمجھ سکیں. ہاں، اتنا انہوں نے سمجھا دیا ہے جتنا ہمارے امتحان کے لیے ضروری تھا. فار ایگزامپل خدا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں ایک ایسی ذات ہوں جو شعور رکھتی ہے، جو زندہ ہے، جو اقتدار رکھتی ہے. پھر اپنے اتنے ایٹریبیوٹس انہوں نے بتائے، وہ اسی مقصد کے لیے بتائے کہ ہم کنسیپچولی ان کو ہر لحاظ سے سمجھ سکیں. فار ایگزامپل میں اٹرنل ہوں، میں ہمیشہ رہوں گا، تو یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو انہوں نے بتا دی ہیں. آپ بات کریں کہ وہ فزیکلی کیا چیز ہے تو وہ تو قیامت کے دن سامنے آئے گی. آپ ایٹریبیوٹس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان پرنسپل بتا دیا ہے کہ دیکھو میں نے سب کچھ ایسے تخلیق کیا جیسے ایسے سمجھو کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جائے. فار ایگزامپل ماڈرن اگر آپ دیکھیں تو میں کمانڈ دیتا ہوں کمپیوٹر کو، اے آئی کو، تو جو میں کہتا ہوں ایگزیکٹلی کر کے بتا دیتا ہوں. تو
ان پرنسپل بتا دیا چیزیں کیسے ہوتی ہیں، لیکن اب اس کی ایگزیکٹ فزیکل میکنزمس کیا ہیں وہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ حمزہ بھائی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. اٹ واز اے ریئل پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. اور آپ یقین کریں کہ میری اور آپ کی جو کویسٹ ہے وہ سملر ہے، اور اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جانچا جائے گا تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات جو ہے آپ کی جنت میں ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینکس الاٹ. تھینک یو سو مچ اینڈ لیٹس ٹاک اگین سون انشاءاللہ. وی ول ٹیک کیئر. حمزہ عباسی ہمارے ساتھ موجود